बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को हम मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है गुनाहान कबीरा। ये है रिकॉर्डिंग नंबर 5। हमने लास्ट जो रिकॉर्डिंग में अपने उस नशिस्त में पढ़ा था, हम तीसरी फसल में कुरान की हद तक के हवाले से भी जान चुके हैं और काबे की हद तक के हवाले से भी जान चुके हैं। और इस नशिस्त में हम रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। हेडिंग है मस्जिदों की तौहीन। आइए मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है कि जो मकान मस्जिद के नाम से किसी मुसलमान के हाथों, चाहे वो शिया हो या किसी और इस्लामी फ़िरक़े का हो, बनाया जाए, उसका एहतराम वाजिब है। और उसकी तौहीन मसलन उसे ढाना या निजासत से आलूदा करना हर दीनदार के नज़दीक गुनाह कबीरा है, क्योंकि उसके नज़दीक ये बात वाज़ेह है कि मस्जिद खुदा से मंसूब होती है और उनकी तौहीन खुदा की तौहीन है। फिर लिखा है कि अबू बसीर ने हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा कि इन्वर्टेड कॉमा के मस्जिदों के एहतराम करने का हुक्म क्यों दिया गया है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हज़रत ने फरमाया क्योंकि मस्जिदें ज़मीन पर खुदा के घर होती हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और हवाला है वसाइल शिया किताबुस्सलात और बाब नंबर 60। रिवायत है कि खुदावंद तबारक ताला ने फरमाया है कि मस्जिदें ज़मीन पर मेरे घर हैं। वो बंदा कितना अच्छा है जो किसी घर में वज़ू करके मेरे घर में मुझसे मुलाकात करता है, और बिलाशुबा घर वाले को उससे मुलाकात के लिए आने वाले शख्स का एहतराम करना लाजिम है। मस्जिदों की तरफ रात के अंधेरों में आने वालों को इस रोशनी की खुशखबरी सुनाओ जो क़यामत में उन्हें दी जाएगी। हवाला है वसाइल शिया किताब अस्सलावात बाब 29। इसके अलावा मस्जिदों की तौहीन हर दीनदार के नज़दीक गुनाह कबीरा है। कुरान मजीद में मस्जिद ढाने की तौहीन को सबसे बड़ा जुल्म शुमार किया गया है। हवाला है सूरह बकरा आयत नंबर 114। फिर लिखा है कि इस मकाम पर मस्जिद से मुताल्लिक़ कुछ अहकाम उनके माखज़ का जिक्र किए बगैर नकल किए जाते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ये जो अहकाम दिए गए हैं इनकी कुल तादाद है 5, और इन 5 को पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है मस्जिद में निजासत फैलाना हराम है। मस्जिद को नजिस करना हराम है, और मस्जिद में ऐसे नजिसुल ऐन को ले जाना भी जिससे मस्जिद में नजिस हो जाए हराम है। और मस्जिद को नजिस तो ना करे लेकिन उसकी तौहीन का सबब हो तो भी हराम है। ये नजिस करने वाली चीज़ चाहे सूखी हो या मस्जिद की निजासत का सबब भी ना हो, अलबत्ता ऐसी सूरत में जबकि उससे मस्जिद नजिस ना होती हो और उससे मस्जिद की तौहीन भी ना होती हो, उसका मस्जिद में ले जाना जायज़ है। एहतियात इसी में है कि ऐन नजिस को मस्जिद में बिल्कुल ना ले जाया जाए। दूसरे नंबर पर लिखा है मस्जिद को पाक करना वाजिब है। मस्जिद से निजासत दूर करना और उसे फ़ौरन ताहिर करना वाजिब है, जिससे आम तौर पर यह कहा जाए कि मस्जिद के ताहिर करने में कोई सुस्ती नहीं हुई। फ़ौरन तहारत के वाजिब होने का मतलब है कि अगर नमाज का वक्त तंग ना हो तो पहले मस्जिद को ताहिर करना चाहिए। इस हुक्म के तहत ज़मीन, दीवार, छत और दीवार की दूसरी तरफ में कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह मस्जिद के फ़र्श का पाक करना भी वाजिब है। वाज़ेह रहे कि वजूब कफ़ाई तमाम मुसलमानों पर वाजिब है। अगर रकम खर्च करने की ज़रूरत पड़े तो वाजिब है कि पैसा खर्च करें और मस्जिद या उसके फ़र्श को पाक करें, और अगर तने तनहा नहीं कर सकते तो वाजिब है कि दूसरों की मदद इसी तरतीब से हासिल करें जो बयान की गई है। तीसरे नंबर पर है जनाबत, हैज़ और नफास में मुब्तला मर्द या औरत का क़याम। जनाबत में मुब्तला मर्द या औरत और हैज़ व नफास में मुब्तला औरत का मस्जिद में ठहरना हराम है, जैसा कि खुदा कुरान मजीद में फरमाता है। ये सूरह निसा की आयत नंबर 43 का तर्जुमा हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा हालत जनाबत में मस्जिद में दाखिल नहीं होना चाहिए, अलबत्ता उसे उबूर करने के लिए दाखिल हो सकते हैं। ये सूरह निसा की आयत 43 थी। लिखा है यानी एक तरफ से दाखिल हों और दूसरी तरफ से निकल जाएं, लेकिन मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी से गुजरना भी जनाबत, हैज़ और नफास में मुब्तला लोगों के लिए जायज़ नहीं है। चौथे नंबर पर है मस्जिद के मुताल्लिक़ मुस्तहब बातें। मुस्तहब है कि मस्जिद में चिराग जलाएं और मस्जिद को पाक रखें। उसमें दाखिल होते वक्त दायां पाँव पहले अंदर रखें और बाहर जाते वक्त पहले बायां पाँव बाहर निकालें। दाखिल होते वक्त ये ख्याल रखें कि जूता नजिस ना हो जो मस्जिद को भी नजिस कर दे। दूसरे ये कि पाक होकर वज़ू और गुस्ल करके मस्जिद में दाखिल हों। बेहतरीन लिबास पहनें और खुशबू लगाकर मस्जिद में आएँ, और आने के बाद मस्जिद की 2 रकत नमाज तहियत पढ़ें। 5वें नंबर पर है कि मस्जिद की मकरूहात। मस्जिद में होकर गुजरना मकरूह है, अलबत्ता नमाज तहियत पढ़ें और
نکل جائیں. اور اگر دوسری نماز میں بھی پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نمازیں بھی پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. مسجد میں رینٹ رے یہ نون ٹے یا تھوک نہیں ڈالنا چاہیے، اور نہ سونا چاہیے، نہ اذان کسی آواز میں سے چیخنا چلانا چاہیے، نہ کسی کھوئے ہوئے شخص کا اعلان کرنا چاہیے. واز و پند کے علاوہ دوسری قسم کے اشعار بھی نہیں پڑھنا چاہیے. مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. مسجد میں خرید و فروخت بھی مکروہ ہے. پیاز یا لہسن یا کوئی ایسی چیز کھا کر بھی مسجد میں نہیں آنا چاہیے جس کی بو منہ سے آتی ہو. بچے اور پاگل کو مسجد میں نہیں جانے دینا چاہیے. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے، پوائنٹ تو مکمل ہو گئے تھے چوتھا پوائنٹ پڑھنے کے بعد، وہ پانچویں کے بعد، اور اب ہم نیکسٹ ہیڈنگ ہے ساتھ ہی ساتھ کہ فضیلت کے لحاظ سے مسجد کی قسمیں. مسجد الحرام تمام مسجدوں سے افضل ہے، جس کی نماز دوسرے مقام کی 1,00,000 نمازوں سے کے برابر ہے. اس کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ہے، جس میں پڑھی ہوئی نماز دوسرے مقام کی 10,000 نمازوں کے برابر ہے. اس سے اتر کر مسجد کوفہ اور مسجد اقصیٰ ہے، جس کی نماز 1,000 نمازوں کے برابر ہے. پھر ہر شہر کی جامع مسجد ہے، جس کی نماز 100 نمازوں کے برابر ہے. اس سے اتر کر محلے کی مسجد ہے، جس کی نماز دوسری جگہ کی 25 نمازوں کے برابر ہے. پھر بازار کی مسجد کا نمبر آتا ہے، جس میں پڑھی ہوئی نماز دوسری جگہ کی 12 نمازوں کے برابر ہوتی ہے. اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے مزارات کی توہین. ہر مسلمان کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدی علیہ السلام کی قبروں کا احترام ضروری ہے، اور ان کی توہین ہر دیندار کے نزدیک بڑا گناہ ہے. مزارات کے احترام کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں. یہاں صرف ایک ہی روایت پر اکتفا کیا جاتا ہے جو تہذیب شیخ سے نقل کی گئی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، خدا نے تمہاری اور تمہاری اولاد کی قبروں کو بہشت کے مقبرے اور حصے قرار دیا ہے، اور پاک لوگوں کے دلوں کو ان کی پیدائش سے اور اپنے منتخب بندوں کو تمہاری طرف مائل کر دیا ہے. وہ تمہارے پاس آنے میں ہر تکلیف اور ذلت برداشت کرتے ہیں، پھر وہی تمہاری قبروں کو بھی آباد کرے گا، اور یہ لوگ خدا کے قریب اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی کی خاطر ان قبروں کی بھی زیارت کریں گے. اے علی علیہ السلام، یہی مخصوص لوگ قیامت میں میری شفاعت پانے والے، میرے پاس حوض کوثر پر آنے والے اور میرے پڑوسی ہوں گے. اے علی علیہ السلام، جو شخص ان قبروں کی تعمیر کرے گا اور ان کے پاس پہنچے گا، وہ ایسا ہوگا جیسے اس نے بیت المقدس کی تعمیر میں سلیمان علیہ السلام کی مدد کی ہے. اور جو ان قبروں کی زیارت کرے گا اسے 7 غیر واجب حجوں کا ثواب ملے گا، اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا کہ واپس ہوتے وقت گویا اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اے علی علیہ السلام، تم کو مبارک ہو، اور تم اپنے دوستوں کو بھی ان نعمتوں کی مبارکباد دو جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ جن کا خیال کسی کے دل میں گزرا ہے. لیکن کچھ ذلیل اور کمینے لوگ ہیں جو تمہاری قبروں کے زائروں کو اس طرح برا بھلا کہتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں کہ جس طرح کسی بدکار عورت کو ملامت کرتے ہیں. یہ میری امت کی بدذات اور فسادی لوگ ہیں، اور ان کو میری شفاعت حاصل نہیں ہوگی، اور یہ میرے پاس حوض کوثر پر بھی نہیں پہنچیں گے. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے. حوالہ ہے کتاب وفی ابواب الزیارات، باب نمبر 171، صفحہ نمبر 196، و کتاب مزار وفی و وسائل اشیاء و جلد 22 بہار الانوار. اب اگلی ہیڈنگ ہے معصوم کی قبر کی توہین کفر ہے. لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کی قبروں کی توہین مذہبی ضرورت کے لحاظ سے گناہ کبیرہ ہے، بلکہ گناہان کبیرہ میں بھی سب سے بڑا ہے، اور شرک اور کفر کی حد میں آتا ہے. مثلاً انہیں مسمار کرنا اور نجس کرنا. احتیاط کی روح سے نجس ہو جانے پر ان کی طہارت کرنا چاہیے، گو نجس رہنا باعث توہین نہ بھی ہو. مشہور فقیہوں نے فرمایا ہے کہ مسجدوں کی طرح جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں مزاروں پر ٹھہرنا بھی حرام ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ پاک حرموں میں عبور کرنے کے خیال سے داخل ہونا بھی مسجد الحرام کی طرح جائز نہیں ہے. پھر ہے نیکسٹ ہیڈنگ کہ قبر معصوم کے پہلو میں نماز پڑھنا. لکھا ہے ذریحوں میں نماز پڑھتے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماموں کی قبروں کو اپنی پشت کی جانب نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے نماز کی توہین ہوتی ہے اور نماز باطل ہو جاتی ہے، بلکہ قبر کے پیچھے اس طرح نماز پڑھنی چاہیے کہ قبر نمازی کے قبلے کی طرف ہو اور قبر کے دائیں اور بائیں
تو احتیاط کی بنا پر قبر کے برابر یا اس کے آگے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ قبر کے کچھ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ بن جعفر فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ امام علیہ السلام کی قبر پر کسی واجب یا مستحب نماز کا سجدہ جائز نہیں ہے، بلکہ قبر کے دائیں جانب چہرہ رکھے۔ اب رہا قبر کے نزدیک نماز پڑھنا، تو قبر کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور قبر کو سامنے رکھنا چاہیے۔ قبر کے آگے یعنی کہ سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی کو امام علیہ السلام سے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ قبر کے دائیں یا بائیں طرف نماز پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس طرح کہ قبر کے آگے یا برابر نہ ہو۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ کتاب الصلاۃ باب 26 فی مکان المصلی۔ پھر حجت بن الحسن اجل اللہ تعالیٰ فرجہ سے روایت ہے کہ معصوم کی قبر کے آگے اور دائیں اور بائیں طرف نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی کو امام علیہ السلام کے آگے یا برابر نہیں آنا چاہیے۔ کتاب وسائل الشیعہ کتاب کے مؤلف نے دوسری حدیث کو جو دائیں اور بائیں طرف سے منع کرتی ہے مکروہ بتایا ہے۔ بعض فقیہوں نے فرمایا کہ اس حدیث کا معیار یہ ہے کہ جس عمل سے مسلم طور پر ہتک حرمت صادق آتی ہے وہ آگے کھڑا ہونا ہے، لیکن دائیں اور بائیں طرف کھڑے ہونے سے توہین نہیں ہوتی، پھر بھی اس سے احتیاط بہتر ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، جہاں پہ لکھا ہے کہ حسینی مٹی یعنی کہ خاک شفا کی توہین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کے چاروں طرف 1 میل یا 4 میل یا 4 فرسنگ یعنی 12 میل تک کی جو مٹی تبرک کے طور پر یعنی اس سے شفا حاصل کرنے یا اس پر سجدہ کرنے کی غرض سے یا اس کے دوسرے خواص اور اثرات کی وجہ سے اٹھائی جاتی ہے، تمام شیعوں کے نزدیک اس کے احترام کا لازم ہونا بالکل ظاہر ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کی توہین بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کے وقت سے آج تک ایسا ہی سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس مٹی کی توہین صاحب قبر کی بھی توہین ہے، اور امام علیہ السلام کی توہین کا گناہ کبیرہ ہونا ضروری ہے، یعنی مذہب کی ضرورت ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اگر پخانہ پھرتے وقت کسی کے پاس یہ مٹی ہو اور وہ کھڈی میں گر پڑے تو واجب ہے کہ اسے باہر نکال کر پاک کرے، اور جو باہر نہ آ سکے تو وہاں پخانہ پھرنا حرام ہے، چنانچہ باہر نکالنا ممکن نہ ہو تو اس کا منہ بند کر دینا چاہیے تاکہ اس میں کوئی فارغ نہ ہو پائے، جیسا کہ قرآن کی توہین کے ضمن میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اب اگلی ساتھ ساتھ سب ہیڈنگ ہے حسین کی مٹی کی برتری۔ زمین کربلا کی عزت اور برتری اور حسینی مٹی یعنی خاک شفا کے عظیم اثرات و خواص کے بارے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں، لیکن یہاں اس کی فضیلت اور شرافت کے سلسلے میں 2 روایتیں اور اس کی توہین کے برے نتائج کے بارے میں 2 حکایتیں بیان کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ شیخ مفید کے استاد بہت بڑے بزرگ ابن قولویہ کتاب کامل الزیارت میں اپنی سند پر محمد ابن مسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا انورٹڈ کاما میں مدینے گیا اور بیمار پڑ گیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کے ہاتھ مجھے ایک برتن میں تھوڑا سا شربت بھیجا جس پر رومال ڈھکا ہوا تھا۔ غلام نے کہا کہ یہ پی لیجئے، کیونکہ امام علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک آپ یہ دوا نہ پی لیں میں واپس نہ آؤں۔ میں نے جو لے کر پیا تو نہایت خوش مزہ ٹھنڈا شربت تھا اور اس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر غلام نے کہا انورٹڈ کاما حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ پی لیں تو امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ مجھے تعجب ہوا کہ میں تو چلنے کے قابل بھی نہیں ہوں اور اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے ہی وہ شربت میرے پیٹ میں پہنچا ایسا لگا جیسے کہ میں قید سے چھوٹ گیا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور حضرت علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تندرست ہو گئے ہو، اندر آ جاؤ، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے میں روتا ہوا اندر گیا اور سلام کر کے میں نے آپ کے ہاتھوں اور سر کا بوسہ لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہو؟ پھر لکھا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ قربان جاؤں اس لیے روتا ہوں کہ میں آپ سے دور ہوں اور آپ کی خدمت میں رہنے کی طاقت نہیں رکھتا جو ہمیشہ آپ کی زیارت کرتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ طاقت کی کمی کی بات کرتے ہو، خدا نے ہمارے شیعوں اور دوستوں کو ایسا ہی بنایا ہے اور ان کی طرف بلا کا رخ پھیر دیا ہے رہی تمہاری غربت تو مومن اس دنیا میں مخلوق
کے درمیان اجنبی مسافر ہے تاکہ وہ اس فانی مقام سے خدا کی رحمت کا رخ کرے۔ دوری میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیروی کرو جو ہم سے دور فرات کے کنارے زمین میں دفن ہے، اور تم نے جو ہمارے پاس رہنے کی محبت اور ہمارے دیدار کے شوق کے بارے میں کہا کہ تم اسے پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو خدا تو تمہارے دل سے واقف ہے اور وہی تمہیں تمہاری اس نیت کا اجر دے گا۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بعد میں فرمایا انورٹڈ کاما تم قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، بہت سے خطروں کا ڈر لیے ہوئے۔ آپ نے فرمایا جتنا ڈر زیادہ ہے اتنا ہی ثواب بھی بڑا ہے، اور جو اس سفر میں خطرے کا مقابلہ کر لے گا وہ قیامت کے دن کے ڈر سے بچ جائے گا اور قبر حسین علیہ السلام کی زیارت سے اپنی بخشش اور مغفرت کیے ہوئے واپس آئے گا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ حاشیے میں حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 294 اور خصائص تالیف شیخ شاستری۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو وہ شربت کیسا لگا؟ میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام خدا کی رحمت ہیں اور آپ وسیعوں کے وسیع ہیں۔ جس وقت غلام شربت لے کر پہنچا ہے تو مجھ میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں اور میں اپنی طرف سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن جب میں نے وہ شربت پیا تو اس سے زیادہ خوشبودار، لذیذ اور ٹھنڈی کوئی چیز نہیں پائی۔ غلام نے مجھ سے کہا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ آپ آئیے۔ میں نے جواب دیا میں جاؤں گا چاہے میری جان ہی چلی جائے، اور جب میں روانہ ہوا تو ایسا لگا جیسے قید سے چھوٹ گیا ہوں۔ چنانچہ میں اس خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے آپ کو شیعوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے محمد تم نے جو شربت پیا ہے وہ قبر حسین علیہ السلام کی مٹی کا تھا۔ یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ میں اس سے شفا حاصل کرتا ہوں، اس کے برابر کوئی چیز نہ سمجھنا، کیونکہ میں اپنے بچوں اور عورتوں کو یہی پلاتا ہوں اور اس میں بہت خوبیاں پاتا ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے کامل الزیارت مؤلفہ ابن قولویہ۔ پھر آگے پیراگراف ہے کہ میں نے عرض کیا قربان جاؤں ہم بھی مٹی رکھیں گے اور اس سے شفا حاصل کریں گے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ مٹی اٹھا کر اس علاقے سے باہر نکل جاتا ہے اور اسے کسی چیز میں نہیں لپیٹتا اور کوئی جاندار جو کسی تکلیف اور بلا میں گرفتار ہوتا ہے اسے سونگھ لیتا ہے، اس سے اس مٹی کی برکت جاتی رہتی ہے اور دوسرے اس کی برکت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جس مٹی سے علاج کرتے ہیں اسے ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر یہ وجہ جو میں نے بتائی نہ ہو تو جو کوئی اسے اپنے جسم پر ملے یا کھائے اسی وقت شفا پائے گا۔ یہ حجر اسود کی طرح ہے جو ابتدا میں یاقوت کی طرح نہایت سفید تھا، اور جو بیمار اپنے جسم کو اس سے رگڑ لیتا تھا تو اسی وقت شفا پا جاتا تھا، لیکن جب بیماروں میں مبتلا کفار اور جاہلیت والوں نے اپنے آپ کو اس سے رگڑا تو وہ کالا پڑ گیا اور اس کا اثر کم ہو گیا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ لکھا ہے میں نے عرض کیا قربان جاؤں میں وہ مبارک مٹی خاک شفا کس طرح اٹھاؤں؟ آپ نے فرمایا تم بھی دوسروں کی طرح ظاہر میں کھلی ہوئی مٹی اٹھا کر تھیلی میں رکھ لو، اسے گندی جگہ نہ ڈالنا ورنہ اس کی برکت چلی جائے گی۔ میں نے کہا درست فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں تھوڑی سی مٹی دے دوں تو تم اسے کیسے لے جاؤ گے؟ میں نے عرض کیا میں اسے اپنے لباس کے اندر رکھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا تم نے جو ابھی وعدہ کیا تھا اس سے پھر گئے، اس لیے ہمارے پاس جس قدر چاہو پی لو اور ساتھ نہ لے جاؤ کیونکہ وہ تمہارے لیے درست نہیں رہے گی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ شربت 2 بار مجھے پلایا، پھر وہ تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے خاک شفا، حاشیے میں لکھا ہے اس کے بارے میں کہ خاک شفا رکھنے اور کھانے کے طریقے مفاتیح الجنہ کے حاشیے اور کتاب سراج الشیعہ میں مرقوم ہیں۔ آئیے اب نیکسٹ ہیڈنگ لکھی ہے جنازے کے ساتھ خاک شفا۔ ایک بدکار عورت تھی، جب اس کے حرامی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اسے اپنے گھر والوں میں کے ڈر سے آگ کے تندور میں جلا دیتی تھی۔ اس کی ماں کے سوا اس سے کوئی واقف نہیں تھا۔ جب وہ مری اور اسے دفن کر دیا گیا تو زمین نے اسے قبول نہیں کیا اور باہر اگل دیا۔ اسے دوسری جگہ دفنایا گیا
تو پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کے گھر والوں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کو اطلاع دی۔ آپ علیہ السلام نے اس کی ماں سے پوچھا کہ تیری بیٹی زندگی میں کیا گناہ کرتی تھی؟ ماں نے اپنی بیٹی کی بدکاری بتا دی۔ امام نے فرمایا اسے زمین قبول نہیں کر رہی ہے کیونکہ اس نے خدا کی مخلوق پر خدا کا عذاب ڈھایا ہے۔ اب یہاں پہ آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ کیونکہ جہنم کی آگ میں جلانا صرف خدا سے مخصوص ہے اور مخلوق کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی مخلوق کو آگ میں جھونک ڈالے۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی قبر میں تھوڑی سی خاک شفا رکھ دو۔ جب لوگوں نے ایسا کیا تو زمین ٹھہر گئی اور اس نے اسے قبول کر لیا۔ اس کے بارے میں حوالہ لکھا ہے کہ مسند الشیعہ کتاب الطہارت صفحہ نمبر 202 اور ولنالی الاخبار صفحہ نمبر 425 منقول از وسائل الشیعہ از علامہ در کتاب منتہی المطلب۔ آئیے اس سے بعد اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے خاک شفا سے میت تیار کرنا۔ قبر میں میت کے چہرے کے سامنے تھوڑی سی خاک شفا رکھ دینا مستحب ہے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ میت کا حنوط کرتے وقت تھوڑی سی خاک شفا کافور میں ملا دی جائے، لیکن صرف اس کی پیشانی اور دونوں ہاتھوں پر لگائی جائے، اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پیروں کے انگوٹھوں پر صرف کافور لگائیں، کیونکہ ان دونوں اعضاء پر خاک شفا لگانا اس کے احترام کے خلاف ہے۔ ہر دکھ کی دوا، اب نئی ہیڈنگ ہے ہر دکھ کی دوا۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے امالی میں اپنے مشائخ سے روایت کی ہے کہ محمد ازدی نے کہا انورٹڈ کاما میں مدینہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور میرے برابر میں 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک کے جسم پر سفر کا لباس تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ خاک حسین علیہ السلام میں ہر دکھ کی دوا ہے، مجھے ایک بیماری ہو گئی تھی، میں نے کتنی ہی دوائیں کی ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوا، آخر میرے دل میں موت کا ڈر بیٹھ گیا اور میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ میرے پاس کوفے کی رہنے والی ایک بڑھیا تھی، وہ میرے پاس اس وقت آئی کہ جب میرے شدت سے درد ہو رہا تھا اور بولی میں دیکھتی ہوں کہ تیرا درد روزانہ بڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ وہ بولی تو کہے تو میں تیرا علاج کروں جو تیری بیماری دور ہو۔ میں نے کہا مجھے ایسے علاج کی سخت ضرورت ہے۔ پھر وہ ایک کٹورے میں پانی لے کر میرے پاس آئی، میں نے جیسے ہی وہ پانی پیا میں ایسا تندرست ہو گیا جیسے مجھے کبھی کوئی مرض ہی نہیں ہوا تھا۔ کئی مہینے بعد وہ عورت پھر میرے پاس آئی، اس کا نام سلمہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ یہ بتا کہ وہ دوا کیا تھی جو تو نے مجھے پلائی تھی اور میں تندرست ہو گیا تھا۔ وہ بولی میرے ہاتھ میں جو ایک تسبیح ہے میں نے اس کے ایک دانے سے تیرا علاج کیا تھا۔ میں نے سوچا یہ تسبیح کس چیز کی ہے؟ وہ بولی امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اے رافضیہ ہے تو قبر حسین علیہ السلام کی مٹی سے میرا علاج کرتی ہے؟ وہ عورت برہم ہو کر میرے پاس سے چلی گئی اور اسی وقت میرا مرض پلٹ آیا اور اتنا شدید ہو گیا کہ مجھے مرنے کا ڈر سما گیا۔ نہایت تعجب کی بات ہے کہ یہ کھلا معجزہ دیکھنے کے بعد جس سے اسے ہدایت ملتی اور وہ سچ کو پہچانتا اور اس کی پیروی کرتا، اس نے کس طرح اپنی گفتگو سے خاک شفا کی توہین کی۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ اس توہین کے نتیجے میں خاک شفا کی برکتوں سے محروم اور سابقہ بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے خاک کی توہین ہلاک کر دیتی ہے۔ لکھا ہے کہ شیخ علیہ الرحمہ نے اسی کتاب میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ موسیٰ بن عبدالعزیز نے بیان کیا تھا انورٹڈ کاما یوحنا نامی ایک عیسائی طبیب مجھے ملا اور بولا کہ میں تجھے تیرے پیغمبر کے حق اور تیرے دین کی قسم دیتا ہوں، مجھے یہ بتا دے کہ وہ شخص کون ہے کہ جس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے لوگ ابن حبیرہ کے محل کے نواح یعنی کربلا میں جاتے ہیں، کیا وہ تمہارے پیغمبر کا صحابی ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ امام حسین علیہ السلام ہمارے پیغمبر کے نواسے ہیں۔ اب مجھے تو بتا کہ تو نے مجھ سے یہ کس لیے پوچھا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے بارے میں میرے پاس ایک عجیب و غریب خبر ہے کہ ہارون رشید کے ملازم شاہپور نے ایک رات کو مجھے بلایا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ مجھے موسیٰ بن عیسیٰ کے گھر لے گیا جو خلیفے کا رشتہ دار تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر بے ہوش پڑا ہے اور اس کے سامنے ایک تشت تھا جس میں اس کی تمام آنتیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہارون نے انہی دنوں اسے کوفے میں بلایا تھا۔ شاہپور نے موسیٰ کے خاص نوکر سے پوچھا کہ یہ میں اسے کس حالت میں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ ابھی ایک گھڑی پہلے یہ نہایت تندرست اور اچھی حالت میں تھا
اور اپنے ہم نشینوں سے باتیں کر رہا تھا۔ وہاں بنی ہاشم میں سے بھی ایک شخص موجود تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی سخت بیماری ہو گئی تھی کہ میں نے بتیرا علاج کرایا لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ آخر میرے منشی نے مجھ سے کہا کہ حسین علیہ السلام کی مٹی منگوا کر اس سے علاج کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور میں ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ یہ قصہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے موسیٰ نے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ مٹی بچی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے آدمی بھیج کر تھوڑی سی خاک شفا منگوا لی۔ موسیٰ نے لے کر حقارت سے اپنے کولہوں میں لگائی اور پھر فوراً ہی چلانے لگا انار انار، میرے آگ لگ گئی، تشت لاؤ۔ لوگوں نے تشت لا کر رکھا۔ یہ جو کچھ تشت میں ہے اسی کے کولہوں سے نکلا ہے۔ اس کے ہم نشین پریشان ہو گئے ہیں اور وہ محفل سوگ میں بدل گئی ہے۔ شاپور نے مجھ سے کہا کہ ذرا قریب آ کر دیکھ تو کیا تو اس شخص کے علاج کی کوئی تدبیر کر سکتا ہے؟ میں نے ایک چراغ منگوایا اور تشت پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کا جگر، تلی اور دل سب کچھ تشت میں پڑا ہوا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اس کا علاج تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ شاپور نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن یہیں رہ تاکہ یہ تو معلوم ہو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں رات کو انہی لوگوں کے پاس رہا۔ صبح کے وقت وہ واصل جہنم ہو گیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ یوحنا اپنے دین عیسوی کے باوجود مدتوں تک آتا رہا اور قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا رہا۔ آخر میں مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام بہت اچھا ثابت ہوا۔ بہار کی 10ویں جلد کے آخر میں یہی حکایت نقل کی گئی ہے۔ آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے سچا خواب۔ مرحوم حاجی مرزا حسین نوری نے کتاب دارالسلام میں لکھا ہے کہ میرا ایک بھائی والدہ کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کی نیچے کی جیب میں سید الشہداء علیہ السلام کی خاک کی ایک ٹکیا تھی۔ میری والدہ نے اسے تنبیہ کی اور کہا کہ مٹی اس جیب میں رکھی ہے یہ بے ادبی ہے، اس سے توہین ہوتی ہے، ممکن ہے تیری ران کے نیچے آ جائے اور ٹوٹ جائے۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ اب تک مٹی کی 2 ٹکیاں میری رانوں کے نیچے آ کر ٹوٹ چکی ہیں۔ اس کے بعد اس نے عہد کیا کہ اب وہ مٹی کی ٹکیاں نیچے کی جیب میں نہیں رکھے گا۔ میرے والد نے کہ جنہیں اس واقعے کی اطلاع نہیں تھی، چند دن کے بعد عالم خواب میں یہ دیکھا کہ حضرت سید الشہداء ان کے کتاب خانے میں تشریف لائے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ گئے ہیں اور ان پر بہت کچھ مہربانی کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹوں کو بلائیں تاکہ میں انہیں انعام اور خلعت دوں۔ والد کے 5 بیٹے تھے، انہوں نے سب کو بلایا اور وہ سب اس حجرے کے سامنے کھڑے ہو گئے جس میں حضرت تشریف رکھتے تھے۔ حضرت کے قریب ہی کپڑے رکھے ہوئے تھے، چنانچہ حضرت ان میں سے ایک ایک کو بلاتے جاتے تھے اور اسے خلعت کے طور پر ایک ایک کپڑا دیتے جاتے تھے۔ اور جب میرے پاس اس بھائی کی باری آئی جس نے خاک کی ٹکیا اپنی قبا کی نچلی جیب میں رکھی تھی تو حضرت نے اسے غصے کی نظر سے دیکھا اور میرے والد کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس لڑکے نے میری قبر کی مٹی کی 2 ٹکیاں اپنی ران کے نیچے رکھ کر توڑ دی ہیں۔ اسے حضرت نے دوسرے بھائیوں کی طرف حجرے میں نہیں بلایا اور اس کا خلعت بھی اسے نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے کشمیرے کا ایک ٹکڑا حجرے کے باہر پھینک دیا۔ میرے والد نے یہ خواب میری والدہ کو سامنے بیان کیا۔ والدہ نے اپنا اور میرے بھائی کا وہ واقعہ ان سے بیان کیا کہ جو والد کو اپنے سچے خواب پر تعجب ہوا۔ اب دیکھتے ہیں آگے لکھا ہے کہ چونکہ اس کتاب کے مضامین میں سید الشہداء کے مقدس نام پر ختم ہو گئے، دوبارہ پڑھتے ہیں، چونکہ اس کتاب کے مضامین حضرت سید الشہداء کے مقدس نام پر ختم ہو گئے جو خدا کی وسیع رحمت ہیں، اسی لیے آپ کی برکتوں سے امید ہے کہ خدا پچھلے گناہوں سے توبہ کی اور مستقبل میں ان کی تکرار سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر لکھا ہے اے اللہ ہمارے گزرے ہوئے گناہوں کو بخش دے اور ہماری باقی رہ جانے والی عمروں میں ہمیں گناہوں سے بچائے رکھ۔ حسنین علیہ السلام، حسین علیہ السلام، ان کے بھائی، ان کے نانا، ان کے والد، ان کی والدہ، ابن اور ان کے بیٹوں صلوات اللہ علیہم اجمعین کے طفیل اور تاحشر کی لعنت ہو،
اور ان کے دشمنوں پر۔ اب اگلا یہاں پر ہیڈنگ ہے سوال و جواب، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اس کتاب کی پہلی اشاعت کے بعد بعض لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیا اور دوسرے گناہ جو اس کتاب میں نہیں گنائے گئے ہیں یقینی طور پر صغیرہ ہیں یا ان کی کبیرہ ہونے کا بھی احتمال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، لکھا ہے کچھ اور لوگوں نے پوچھا تھا کہ جن گناہوں کا اس کتاب میں ذکر نہیں کیا گیا ہے اسلام میں، ان کے علاوہ دوسرے گناہ بھی ہیں یا نہیں، چونکہ یہ ممکن ہے کہ کچھ اور لوگ بھی یہ دونوں باتیں جاننا چاہتے ہوں، اسی لیے اب کہ اس کتاب کی تیسری اشاعت کی تیاری ہو رہی ہے تو ان دونوں سوالوں کا مشرح جواب دیا جاتا ہے۔ میم شین رے ہے شرح کے ساتھ۔ ہم اب اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ لکھیے ہمارے اور بھی گناہ ہیں۔ لکھا ہے جاننا چاہیے کہ اسلام کے فقہا رضوان اللہ علیہم السلام نے تمام واجبات اور محرمات کو مستحبات اور مکروہات کے علاوہ عبادات یعنی طہارت، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نہی از منکر اور جہاد لکھا ہوا ہے۔ ان کی کتابوں میں معاملات مثلاً فروخت اور ٹھیکے کے ابواب میں اور یک جانبہ فرائض شرعی جیسے طلاق میں حدود اور دیت، خون بہا تک تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ شیخ ہرمالی علیہ رحمہ نے کتاب بدایہ والنہایہ میں کتاب طہارت کے واجبات اور محرمات دیات تک بیان کر دیے ہیں، اور کتاب کے آخر میں کہتے ہیں کہ اس کتاب میں جمع کیے ہوئے تمام واجبات کی تعداد 1535 اور محرمات کی تعداد 1448 ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب میں جتنے گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ان گناہوں کے مقابلے میں کہ جن کا ذکر نہیں کیا گیا 10ویں حصے سے بھی کم ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ دوسرے گناہوں کا کبیرہ ہونا بھی ممکن ہے۔ اس کتاب میں جتنے گناہان کبیرہ کا ذکر کیا گیا ہے ان کی تعداد تک محدود رہنے کے بارے میں ہم کتاب کے شروع ہی میں کہہ چکے ہیں کہ اس سے ان گناہوں کی شرح کرنا مقصود تھا جن کا کبیرہ ہونا مسلم اور قطعی ہے۔ یہ مراد نہیں تھی کہ گناہان کبیرہ صرف انہی تک محدود ہیں، چنانچہ دوسرے گناہ جن کا اس کتاب میں ذکر نہیں کیا گیا ہے غیر واضح اور شک کی حالت میں باقی ہیں، یعنی جس طرح ان کا صغیرہ ہونا ممکن ہے اسی طرح وہ کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ گناہان کبیرہ کے غیر واضح ہونے سے شین الف ر عین اشارے اسلام کا یہ مقصد ہے کہ ہر گناہ کبیرہ ہونے کے اندیشے سے ترک کر دیا جائے، اس بیان سے حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض قطعی گناہ کبیرہ کی تمام قسمیں مسلم ہیں جیسے شرک، اور بعض قطعی گناہ کبیرہ کی کچھ قسمیں اور کچھ دوسرے گناہ مشکوک ہیں جیسے جھوٹ، جس کی تشریح اس کتاب میں کی جا چکی ہے۔ چونکہ گناہان کبیرہ کا جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے تاکہ وہ ان سے بچ سکے، اور اسی طرح تمام محرمات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان میں پھنس جائے، اور اس لیے جن گناہوں کا کبیرہ ہونا مسلم ہے اور جن کا اس کتاب میں نہایت شرح شین رے ہے اور تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے، ان کی فہرست دی جاتی ہے، اور ان کے بعد دوسرے محرمات کا ذکر کیا جاتا ہے جن میں لوگ عموماً مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اس کے بعد اگلی نشست میں آگے پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔